वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बात चल रही थी कि क़ुरबानी का सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। अलबत्ता हर दौर में, हर ज़माने में क़ुरबानी का तरीक़ा अलग अलग रहा है। अल्लाह ताला ने हर उम्मत पर, हर कौम पर क़ुरबानी को वाजिब करार दिया है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए क़ुरबानी को वो वाजिब और ज़रूरी करार दिया था, ताकि लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, अल्लाह को याद करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे इस बात पर कि अल्लाह ताला ने उनको क़ुरबानी के लिए जानवर अता किया। चुनांचे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1,00,000 भेड़ों और 22,000 बैलों की क़ुरबानी पेश की थी रज़ा इलाही के खातिर, अल्लाह की रज़ा के खातिर। इसी तरह यहूद व नसारा भी अपने मज़हब के मुताबिक क़ुरबानी किया करते हैं, अगरचे उनका मज़हब अब मनसूख हो चुका है। ऐसे ही इस्लाम से पहले अरब में क़दीम रस्म व रिवाज के मुताबिक बच्चे को बुतों के नाम पे क़ुरबान किया जाता था। ये ज़माने जाहिलियत का एक दस्तूर था, एक रिवाज था। चुनांचे ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम की परवरिश भी इसी वजह से हो रही थी कि इनको भी हुबल नामी बुत के नाम क़ुरबान किया जाएगा। असल में दस्तूर इस तरह था कि खाने काबा के मुतवल्ली उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। कुरैश के ज़िम्मा खाने काबा की सफाई सुथराई और उसका पूरा रेख देख था, और खाने काबा के अंदर उस वक्त 360 बुत रखे हुए थे। चुनांचे सुना होगा लात उज़्ज़ा, लात भी बुत का नाम था, उज़्ज़ा भी बुत का नाम था। ऐसे ही हुबल नामी बुत भी था। ये जो सबसे बड़ा बुत था ये हुबल, इससे लोग औलाद मांगा करते थे, बेटे के पैदा होने की दुआ किया करते थे। चुनांचे दस्तूर ये था कि अगर किसी के घर में लगातार 10 बच्चा पैदा हो, 10 बेटा पैदा हो, तो 10वां बेटा को हुबल नामी बुत के नाम क़ुरबान किया जाना है। एक दस्तूर था कि 10वां बेटा को हुबल नामी बुत के नाम क़ुरबान किया जाएगा। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ लगातार 10वां बच्चा पैदा हो गया, 9 बेटा पैदा हुआ, और उसके बाद 10वां बेटा हज़रत अब्दुल्ला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है वो पैदा हो गए। अब दस्तूर ये था कि उनको क़ुरबान किया जाएगा, उनको जो है हुबल नामी बुत के नाम चढ़ाया जाएगा, उनको क़ुरबान किया जाएगा, उनको कत्ल किया जाएगा। जहालत थी ये। तो उनके जवान होने का इंतज़ार लोग करने लगे, क्योंकि जब जवानी की उम्र को पहुंच जाए और उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठ जाए, तब उनको क़ुरबान किया जाना था। तो ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, अल्लाह ने उनको खुदादाद, अल्लाह ने उनको कुछ सलाहियतें अता की थी। शायरी का फ़न था, अखलाक निहायत ही आला तरीन था, और उनकी गुफ्तार और रफ्तार बहुत ही आली थी। लोग उनके चाल चलन से बहुत ही मुतासिर थे। तो लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बसी हुई थी। लोग नहीं चाहते थे कि ये जो है क़ुरबान किया जाए, लेकिन चूँकि दस्तूर ऐसा था, रिवाज ऐसा था कि इनको भी जो है हुबल नामी बुत के नाम क़ुरबान किया जाना था। तो एक काहिना औरत ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये राय दी कि बेटे के बदले ऊँटों की क़ुरबानी दे दो।
یہ رائے بہت پسند آئی لوگوں کو، چنانچہ قرآن اندازی کی گئی۔ 10 اونٹ ایک طرف رکھا گیا، ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا گیا، قرآن اندازی کیا گیا تو قرآن میں نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ پھر 10 اونٹ کا اور اضافہ کیا، یعنی 20 اونٹ ایک طرف رکھا اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا، قرآن اندازی کیا گیا، نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اسی طرح 10 اونٹ کا اور اضافہ کیا، ہر مرتبہ 10 اونٹ کا اضافہ کرتے گئے، نام حضرت عبداللہ ہی کا نکلتا گیا۔ 10ویں مرتبہ میں یعنی کہ جب 100 اونٹ ایک طرف رکھا گیا اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا، قرآن اندازی میں نام نکلا 100 اونٹ کا۔ یہاں سے ایک آدمی کا خون بہا، 100 اونٹ مقرر کر دیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ دے گا۔ تو اس طرح حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کی جگہ 100 اونٹ کو قربان کیا۔ تو یہ ایک زمانے جاہلیت میں رسم تھا، رواج تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان سارے رسم و رواج کو ختم کر دیا اور ایک سیدھا سادہ دین پیش کیا کہ اس میں جو صاحب نصاب ہے، جو مالک نصاب ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہم ترین سنت قربانی اس کو زندہ کرے۔ ایک سادہ سیدھا دین اسلام نے پیش کیا، یہ جو رسم و رواج ہے اس کا خاتمہ کیا، اور یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یادگار ہے۔ بس اتنا ہی نسب العین اسلام میں ٹھہرایا گیا۔ تو بہرحال قربانی کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی کا وجود رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے طرز پر اور ان کے جس انداز سے کہ ہر شے اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اپنی اولاد کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اس منشا سے، اس مقصد سے ہمیں بھی قربانی کرنا ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جان و مال اللہ کا ہے، لہذا اللہ کے لیے ہم ہر سال قربانی پیش کریں۔ اللہ کو قربانی بہت زیادہ محبوب۔ بہرحال بس اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید تفصیلی انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آگے بات اور آئے گی انشاءاللہ۔ اب سوالات کے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے سوالات آج آئے ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال یہ آیا ہے، قربانی کا گوشت کیا غیر قوم کو دے سکتے ہیں اگر وہ قربانی کا گوشت شراب کے ساتھ کھائے تو؟ دیکھیں، اس کا جواب کل دیا گیا تھا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو، غیر قوم کو بالکل دے سکتے ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام فقہی کتابوں کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو سوال کیا ہے کہ قربانی کا گوشت اگر غیر مسلم شراب کے ساتھ کھائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی شراب جو ہے مسلمانوں کے لیے حرام ہے، غیر مسلموں کے لیے تو حرام ہے نہیں۔ غیر مسلم شراب پی سکتے ہیں، ان کے لیے حلال ہے، ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوں گے تب ان کے اوپر شراب حرام ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیے شراب حرام ہے تو غیر قوم کے لیے بھی شراب حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلم کے لیے شراب حلال ہے، جب وہ اسلام میں داخل ہوں گے پھر اس کے اوپر حکم لاگو یہ ہوگا کہ اب تمہارے اوپر شراب حرام ہے۔ لہذا جب اس کے لیے شراب حلال ہے تو وہ قربانی کے گوشت کو چاہے شراب کے ساتھ کھائے یا چاہے پانی کے ساتھ کھائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لہذا یہ سوال بیجا ہے، یہ سوال درست نہیں ہے۔
کیا قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کرنا چاہیے؟ ہاں، مستحب اور بہتر یہی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ میرے پاس پیسے تو ہیں پر اس وقت پیسے نکالنا مشکل ہے، تو کیا اس حالت میں بھی قربانی کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگرچہ پیسہ نکالنا مشکل ہے، آپ ادھار وغیرہ لے کر بھی قربانی کریں گے، آپ کے لیے جب واجب ہے تو آپ ضرور کریں گے، کسی طرح بھی کریں گے۔ میرے پاس 70,000 ہیں، کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کا اس وقت ریٹ 51,000 کے قریب بن رہا ہے، 50,000 مان لیجئے، تو آپ کے پاس 70,000 ہے تو آپ مالک نصاب ہوئے، لہذا آپ کے لیے قربانی واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر خصی نہیں لے سکتے ہیں تو بڑے جانور میں ایک حصہ لے سکتے ہیں، بڑے جانور کا ایک حصہ کا ایک آدمی کا جو ہے 6,000 یا 7,000 پڑ رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بکرا بکری خصی ہی کرے، بڑے جانور میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں، 7 حصہ میں سے ایک حصہ آپ لے سکتے ہیں۔ میری دکان بند ہے، کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ دکان کے اندر مال تو موجود ہوگا، مال تجارت، تو اگر مال تجارت آپ کا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ 50,000 کی مالیت آپ کی دکان میں ہے، 50,000 کا مال، 50,000 کا مال اگر ہے تو پھر آپ مالک نصاب ہیں، اگرچہ آپ کا دکان بند ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور کا اگر سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہو تو کیا اس جانور کی قربانی صحیح ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ سینگ دیکھیے اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہو یا آدھا ٹوٹا ہو تو اس سے جانور میں عیب نہیں پایا جاتا ہے، یہ اس جانور کی قربانی جائز ہے، بالکل درست ہے۔ ہاں، اگر سینگ اس طرح جڑ سے ٹوٹ گیا کہ اس کا گودا دماغ کا مغز نظر آنے لگے، دماغ میں زخم ہو جائے، تو پھر اس جانور میں عیب ہے، یہ لہذا ایسی جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہے، ہلکا ٹوٹا ہے، آدھا ٹوٹا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ کیا قربانی کے جانور کو تول کر خریدنا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ فراڈ لوگ بہت ہے بازار میں، اگر آپ تول کر نہیں لیں گے تو وہ کم قیمت والا جانور آپ کو زیادہ میں فروخت کرے گا، دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے تول کر لینا چاہیے، تول کر خریدنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا مرحوم کے نام سے قربانی کیا ہوا جانور کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں، اگر مرحوم کے نام کا قربانی کیا گیا ہے تو وہ چونکہ قربانی کا گوشت ہے، قربانی کا گوشت تو اللہ کی طرف سے سارے مسلمان مہمان ہوتے ہیں، چاہے آپ مالدار کھائے، چاہے غریب کھائے، چاہے گھر والے کھائے، چاہے رشتہ داروں کو کھلائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے بھی نام سے قربانی کیا ہوا ہو، چاہے مرحوم کے نام سے کیا ہو یا زندے کے نام سے کیا ہو، ہر کوئی کھا سکتا ہے قربانی کا گوشت۔ قربانی کا جانور اپنے یہاں اگر مر گیا تو کیا دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری ہے؟ ہاں، اگر آپ مالک نصاب ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب تھی، آپ نے جانور خرید کر لایا اور آپ کے یہاں جانور مر گیا تو آپ کے لیے قربانی کے دنوں میں فوراً دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا ضروری ہے۔ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ایسی صورت ہے کہ پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے لیکن مالک نصاب تو ہے، آپ کے پاس مال ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قرض لے کر ہی آپ قربانی کریں گے، قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ بہرحال یہ چند سوالات تھے، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ حضرات کو اگر قربانی سے متعلق سوالات کرنے ہوں تو آپ حضرات کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، یا اگر پرسنل کوئی سوال پوچھنا ہو قربانی سے متعلق تو آپ حضرات مجھے میسنجر میں بھی سوال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو کمنٹ میں سوالات آئیں گے انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات کل کے لائیو پروگرام میں ٹھیک 9 بجے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔